अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 49 न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ बाबर अली बिशारत। नाज़रीन, बहुत सारी अपडेट्स हैं जो आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। बहुत सारी डेवलपमेंट जो है वो कल से लेके आज तक हो चुकी हैं और इन डेवलपमेंट्स के बारे में आपका जानना इंतहाई ज़रूरी है। और एक-एक चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा और आपको बताऊँगा कि कल से लेके अब तक क्या कुछ जो है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है वो बदल चुका है और किस-किस तरह के लोगों के ख़यालात और लोगों के जो व्यूज़ हैं वो बदले हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और इसके साथ-साथ एक और रिक्वेस्ट ये है कि तमाम देखने वाले जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप तक पहुँचते रहें। और एज़ वेल एज़ जो है वो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँचे। जी नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि कल जो है बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई, पूरे पाकिस्तान के अंदर उसका शोर हुआ और वो डेवलपमेंट ये हुई कि कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न लियाकत अली चट्ठा ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बहुत बड़े-बड़े जो है इंकशाफात किए हैं और वो इंकशाफात क्या थे और उनका पाकिस्तान की सियासत के ऊपर और पाकिस्तान की रियासत के ऊपर क्या असर होने जा रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा और उसके बाद ये चीज़ें जो हैं ये बतदरीज जो ये डेवलपमेंट आगे बढ़ती रही है। कल से लेके अब तक की बहुत सारी एडवांसमेंट इसके अंदर हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ज़िक्र करूँ जो साबिक कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न है लियाकत अली चट्ठा उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली जो थी वो पीएसएल के बारे में थी, जिसके अंदर पिंडी डिवीज़न के जो इंतज़ामात थे पीएसएल के उसके बारे में ब्रीफिंग देना थी। इस ये कहकर जो है वो जर्नलिस्ट को जो है वो इनवाइट किया गया था लेकिन लियाकत अली चट्ठा ने जो है वो पीएसएल की बजाय कुछ और ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। उन्होंने इलेक्शन जो हमारे हालिया इलेक्शन हुए हैं 2024 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए हैं, उसके रिजल्ट के बारे में उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए। उनका ये कहना था कि मैं अपने जुर्म का एतराफ़ करता हूँ कि हमने जो डिवीज़न रावलपिंडी है उसके अंदर जितनी भी कौमी असम्बली की सीट्स थी उनके अंदर हमने रिगिंग की है, उनके रिजल्ट्स हमने चेंज किए हैं और वो कैंडिडेट जो 70-70 हज़ार वोट की लीड से जीत रहे थे, हमने उनकी जीत को 50-50 हज़ार की जो है वो शिकस्त के अंदर जो है वो तब्दील किया है और उन्होंने कहा ये काम मैंने आरओज़ को प्रेशराइज़ करके अपने ओहदे के साथ प्रेशराइज़ करके मैंने ये आरओ से ये काम करवाया है। उसके साथ उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि अभी तक जो है वो हमारे डिवीज़न के अंदर जो है वो रिज़ल्ट के अंदर रद्द-ओ-बदल का सिलसिला जारी है। ठप्पे लगाने का उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये उनके स्पेसिफिक जो वर्ड्स थे कि अभी तक वोटों पे ठप्पे लगाने और फॉर्म 45 तब्दील करने का अमल जारी है। इसके साथ-साथ उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो ये भी इल्ज़ाम लगाया कि इस मुझे मेरे जुर्म के अंदर उन्होंने कहा कि मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे इस जुर्म की सज़ा के तौर पे मुझे रावलपिंडी कचहरी चौक में फांसी पे लटकाया जाए। और उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि मेरे साथ जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी जो है वो भी इस अमल के अंदर मुलव्वस है। इसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह ये बात फैल गई और लोग शशदर रह गए कि ये एक इतने अहम ओहदे पे मौजूद जो शख्स है वो इस तरह की कन्फेशन स्टेटमेंट जो है वो किस तरह से दे सकता है। और उन्होंने कहा कि ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये सारी बात बताई कि ये जब मैंने रिजल्ट चेंज किए हुए जीते हुए कैंडिडेट को मैंने हरवाया है और इसका मेरे ज़मीर के ऊपर बड़ा बहुत ज़्यादा बोझ था और इसके बोझ की ये सूरत-हाल थी। उन्होंने बताया कि आज सुबह जो है फजर के बाद मैंने एक दफ़ा जो है वो खुदकशी करने की भी कोशिश की है और फिर मैंने सोचा कि मैं हराम मौत क्यों मरूँ? क्यों ना मैं पाकिस्तान की आवाम को जो एतमाद में लूँ और उनको बताऊँ कि उनके वोट की चोरी किस तरह से हुई है। जी नाज़रीन, इसके बाद जो है वो लियाकत अली चट्ठा साहब ने जो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और रावलपिंडी पुलिस ने जो है उन्हें गिरफ्तार करके उनको जो है वो नामालूम मुकाम पर उन्होंने बंद कर दिया। अभी तक उनके खिलाफ
جو ہے کوئی جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس کی کاپی جو ہے وہ ابھی تک باہر نہیں آئی. کن چارجز کے اوپر ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے، کن دفعات کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ابھی تک ان کو کسی مجسٹریٹ کی عدالت کے اندر 24 گھنٹے گزر چکے ہیں مگر ابھی تک کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں ان کو پیش نہیں کیا گیا ہے. جی ناظرین، اس کے ساتھ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی. یہ بڑے سنگین الزامات ہیں جو ریاست پاکستان الیکشن کمیشن کے اوپر، چیف جسٹس کے اوپر جو ہے، پاکستان کے اہم اداروں کے سربراہوں کے اوپر جو ہے وہ لیاقت علی چٹھا نے لگائے تھے. اس سے ایک بہت بڑا طوفان، آپ بلکہ اس کو یوں کہیں، ایک جو ہمارے سینئر صحافی ہیں عمران ریاض، انہوں نے یہ کہا کہ یہ لیاقت علی چٹھا نے ایٹم بم پھوڑ دیا ہے. اور اس کے بعد جو ہلچل ہوئی، فوری طور پہ حکومتی مشینری جو ہے وہ حرکت میں آئی. انہوں نے نہ صرف لیاقت علی چٹھا کا جو استعفیٰ وہ منظور ہوا، بلکہ اس کی جگہ پہ فوری طور پہ جو سیف انور کو جو ہے وہ کمشنر راولپنڈی ڈویژن جو ان کو فوری طور پہ تعینات کر دیا گیا. اور سیف انور نے جو اپنے چارج لینے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا ہے، انہوں نے ایک رات کو پریس کانفرنس کنڈکٹ کی. اور اس پریس کانفرنس میں سیف انور کمشنر راولپنڈی ڈویژن اکیلے نہیں تھے، بلکہ راولپنڈی ڈویژن کے جتنے بھی ڈی سیز تھے جو کہ ڈی آر اوز کی ڈیوٹیز بھی سر انجام دے رہے تھے، وہ تمام ڈی سی صاحبان جو تھے وہ کمشنر راولپنڈی ڈویژن سیف انور کے ساتھ موجود تھے. انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. تمام ڈی سی صاحبان جو ڈی آر اوز ہیں، انہوں نے الگ الگ اس پریس کانفرنس کے اندر اپنا جو ہے وہ موقف بیان کیا. اور انہوں نے سابقہ کمشنر پنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا کے جو الزامات تھے ان کو انہوں نے یکسر مسترد کیا. لیکن زبان تو ان کی ان الزامات کو مسترد کر رہی تھی، لیکن ان کی جو باڈی لینگویج تھی، جو ان کے چہرے کے تاثرات تھے، وہ تمام کی تمام اندرونی کہانی بیان کر رہے تھے. تمام ڈی سیز کے جو چہرے تھے وہ مرجھائے ہوئے تھے، وہ ان کے رنگ اڑے ہوئے تھے اور وہ پریشان تھے. لیکن جو سکرپٹ انہیں دیا گیا تھا وہ بالکل انہوں نے وہی سکرپٹ پڑھا، اور پڑھ کے جو ہے انہوں نے اپنی جان چھڑوائی کہ ہمارا ان الزامات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے بڑے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے ہیں. یہ وہ ایک سفید جھوٹ تھا، وہ ایک سفید جھوٹ تھا جس کو پاکستانی قوم کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں. پاکستان کی گلی کوچوں کے اندر جو ہے یہ بات زبان زد عام ہے کہ الیکشن کے رزلٹ کو تبدیل کیا گیا ہے، کیونکہ ہر ایک کو پتا تھا کہ جس عوام نے ووٹ جس بڑی تعداد کے اندر جو ہے نکل کے اپنے عوامی نمائندوں کو دیا تھا، وہ عوامی نمائندے چاہے کسی بھی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، لیکن عوام کے ووٹ کو چوری کیا گیا، ان کے مینڈیٹ کو تبدیل کیا گیا. عوام اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ڈی آر اوز کتنا سچ بول رہے ہیں اور ان کی اس بیان کی حقیقت کیا ہے. جی ناظرین، جو ڈی آر اوز نے اپنے رات کی پریس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ جو بیانات دیے، انہوں نے اپنے پریس کانفرنس کے اندر یہ سارا کچھ بیان کیا کہ ہم نے جو ہے وہ پورے اپنے اضلاع کے اندر جو ہے وہ الیکشن انتہائی شفاف انداز سے وہ انہوں نے کنڈکٹ کروائے ہیں، اور اس کا جو انتخابات کا عمل تھا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. ابھی تک پاکستان کے جو 8 فروری کو الیکشن ہوئے ہیں، 8 فروری کے الیکشن کے اندر ابھی تک پاکستان میں سے کسی پارٹی نے ابھی تک یہ الزام عائد نہیں کیا کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے تھے، الیکشن ڈے والے دن ایک بہت بڑی دھاندلی ہوئی. کسی نے بھی نہیں یہ کلیم کیا. تمام نے یہ کہا کہ الیکشن ہوئے ہیں، ہمارے ووٹرز نے باہر نکل کے ووٹ ڈالا ہے. حتیٰ کہ پی ٹی آئی جس کو کمپین کرنے کی اجازت نہیں تھی، جس کو اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے کی اجازت نہیں تھی، جن کا انتخابی نشان چھین لیا گیا تھا، اور سب سے زیادہ مشکلات جو انتخابی عمل کے اندر ان کو پیش آ رہی تھی، انہوں نے بھی یہ الزام عائد نہیں کیا کہ 8 فروری کو جو ہے وہ یہاں پر دھاندلی ہوئی. دھاندلی 8 فروری کو نہیں بلکہ 9 فروری کو شروع ہوئی ہے، جب رات کے 12 بجے تک رزلٹ روکے گئے. 10 بجے تک جب جو رزلٹ آ رہے تھے، آر اوز کے پاس سے جو رزلٹ آ رہے تھے، فارم 45 جو ان کے پاس پہنچ رہے تھے، اس کے مطابق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ سیٹوں کے اوپر جیت رہی تھی. اور پھر جب مینج کرنے والوں نے یہ محسوس کیا کہ ہماری ساری محنت کے اوپر پانی پھر چکا، تو انہوں نے فوری طور پر رزلٹ روکے. اور وہ رزلٹ کا روکنا اور پھر دوبارہ جب رزلٹ جاری ہوئے تو وہ اس وقت وہ رزلٹ تبدیل کیے گئے. یہ واردات جو ہے وہ 9 فروری کو شروع ہوئی ہے. تمام ڈی آر اوز نے بالکل صحیح کہا، اسٹیٹمنٹ بالکل ٹھیک ہے
کہ 8 فروری کو جو الیکشن کا عمل تھا وہ انتہائی شفاف تھا، لیکن جو واردات بھی ڈالی گئی ہے وہ سارے کے سارے 9 فروری کو ڈالی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فارم 45 اور الیکشن کمیشن الیکشن کا جو عمل تھا اس کو تو شفاف کہا، لیکن فارم 47 کا جو اجرا ہے کسی ڈی آر او نے اس کے اوپر بات نہیں کی کہ وہ فارم 45 جو ہے وہ بالکل فیئر جاری ہوئے، بالکل حقائق کے مطابق فارم 45 کے مطابق جاری ہوئے، کسی بھی ڈی آر او نے اس طرح کی بات نہیں کی۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ الیکشن کمیشن نے اس پریس کانفرنس جو سابق کمشنر پنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا نے کی، اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے فوری طور پر نوٹس لیا اور رات کو ہی الیکشن کمیشن کا ایک خصوصی اجلاس ہوا، ہائی لیول کا اجلاس ہوا، جس کو چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ نے کنڈکٹ کیا اور تمام ممبران اس کے اندر شامل ہوئے، اور اس میں اس پریس کانفرنس کا جو وہ جائزہ لیا گیا اور فوری طور پہ ان الزامات کو الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا۔ اور ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے ایک اور واردات کی کہ انہوں نے رات کو ایک ہائی لیول کا جو ایک کمیشن ہے وہ انہوں نے کنسٹیٹیوٹ کر دیا۔ اس کمیشن کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ اس پریس کانفرنس کے اوپر جو ہے وہ جو الزامات چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر لگائے گئے ان کی تحقیقات کرے اور 3 دن کے اندر اپنی جو ہے وہ رپورٹ پیش کرے۔ آج کی جو اطلاعات ہے اس کے مطابق کمیشن کا آج پہلا اجلاس ہوا جس کے اندر ٹی آر اوز طے کیے گئے ہیں اور 3 دن کے اندر جو ہے وہ رپورٹ پیش کر دی جائے گی۔ اب یہ جو کمیشن کنسٹیٹیوٹ ہوا ہے اس کمیشن کا کام یہ ہے کہ جو الزامات چیف الیکشن کمیشن کے اوپر لیاقت علی چٹھا نے لگائے ان کی تحقیقات کرنی، جو الزامات لگائے اس کی تحقیقات نہیں کرنی، بلکہ جو چیف الیکشن کمیشن کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں ان کی تحقیقات کرنی۔ اب صاف ظاہر ہے اس کی تحقیقات کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ لیاقت علی چٹھا نے کہا تھا کہ میں نے آروز کو پریشرائز کیا تھا اور ان کو میں نے مجبور کیا تھا اس بات کے اوپر کہ وہ رزلٹ کے اندر جو تبدیلی کریں، وہ فارم 47 کے اندر تبدیلی کر کے جو ہے وہ ہارے ہوئے لوگوں کو جتائیں۔ اب یہ ان آروز کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے کمیشن کے اندر، اور وہ آروز جو ہے وہ تمام لوگ وہ جرت مند نہیں ہے، تمام لوگ حوصلہ مند نہیں ہے کہ وہ کمیشن کے اندر جا کے کھلم کھلا بیان دیں۔ وہ لوگ بہت کمزور لوگ بھی ہیں اس میں، اور بہت سارے لوگ جو وہ یہی بیان نہیں دیں گے کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی دھاندلی یا کوئی تبدیلی فارم 47 کے اندر نہیں کی۔ اور بالآخر یہی کمیشن جو ہے وہ 3 دن کے بعد جو رپورٹ شائع کرے گا، یہ سینئر صحافی احتشام امیر الدین نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ 3 دن کے بعد جو کمیشن جو رپورٹ شائع کرے گا اس کے اندر جو ہے وہ یہ لکھا ہوگا کہ لیاقت علی چٹھا نے جو چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر الزامات عائد کیے تھے وہ سراسر جھوٹے اور بے بنیاد تھے، لہٰذا کمیشن جو ہے وہ لیاقت علی چٹھا کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کی جو وہ منظوری دیتا ہے، وہ اس کی درخواست کرتا ہے کہ اس کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کی جائے، اور پھر لیاقت چٹھا کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا ایک کیس جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ یہ جو کمیشن قائم کیے گئے اس کی حقیقت یہ تھی، اور احتشام امیر الدین نے اپنے بھی لاگ کے اندر اس کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا، آپ ان کا بھی لاگ سن سکتے ہیں۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب لیاقت علی چٹھا نے یہ پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کا بھی رد عمل آنا شروع ہوا۔ اس کے پہلے میں سیاسی جماعتوں کے رد عمل کی طرف جاؤں، لیاقت علی چٹھا نے جہاں پہ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر جو الزامات لگائے تھے دھاندلی کے الیکشن نتائج کے اوپر اثر انداز ہونے کے، وہاں پہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر بھی یہ الزامات لگائے، اور یہ ایک انتہائی ڈرامیٹک سچویشن ہوئی کہ جب یہ الزامات لگائے گئے، جب یہ پریس کانفرنس ہوئی، پورے پاکستان پوری دنیا کے اندر وائرل ہوئی، ہر طرف سے سوالات اٹھنا شروع ہوئے، تو قاضی فائز عیسیٰ بھی جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر جو نمودار ہوئے، اور انہوں نے وہاں پہ نمودار ہونے کے بعد جو ہے وہاں پہ کچھ صحافیوں کے ساتھ جو انہوں نے کچھ گفتگو بھی کی، اور وہ گفتگو بہت تھوڑی تھی، چند منٹ کی تھی، لیکن وہ صحافیوں کو عمومی طور پہ جو ہے وہ چیف جسٹس تک جو ایکسیس اس طرح سے نہیں دی جاتی، اور عمومی طور پہ ایسا کوئی پریسیڈنٹ بھی نہیں ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ صحافیوں سے انٹریکشن کرتے ہوں اور ان کے سوالوں کے جوابات دیتے ہوں۔ وہاں پہ جو صحافی تھے انہوں نے ان سے
چیف جسٹس سے یہ سوال کیا کہ آپ کے اوپر یہ الزامات ہیں. انہوں نے کہا مجھے تو اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ میرے اوپر کیا الزامات ہے، کیا الزامات ہے، کس نے لگائے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ یہ کمشنر پنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا. انہوں نے کہا میں نے تو جانتا ہی نہیں ہوں. اور پھر انہوں نے یہ ان سے لا تعلقی کا اظہار کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں کیسے اثر انداز ہو سکتا ہوں الیکشن کے اوپر، جبکہ چیف جسٹس اور پاکستان کا الیکشن کے پورے پروسیجر کے اندر کوئی رول ہے ہی نہیں. اور یہ بات واقعی ٹھیک ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا جو ہے وہ پورے الیکشن پروسیجر کے اندر کوئی رول نہیں ہوتا. اور انہوں نے کہا کہ بھی الزام لگانا تو بہت آسان ہے، اگر انہوں نے کوئی ثبوت پیش کیے ہیں تو وہ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کیا ثبوت پیش کیے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو وہ کوئی ثبوت انہوں نے پیش نہیں کیے. تو چیف جسٹس کا صحافیوں کو یہ کہنا تھا کہ اس طرح کے الزامات تو کل کو میرے اوپر کوئی قتل کا کوئی چوری کا بھی الزام لگا سکتا ہے. الزام لگانا آسان ہے مگر اس کے ثبوت فراہم کرنا جو وہ اہم چیز ہے. لیاقت علی چٹھا نے جو ہے وہ کہا کہ اگر مجھے چیف جسٹس آف پاکستان اپنی عدالت میں طلب کریں اور مجھے تحفظ فراہم کرے تو میں ان کو تمام حقائق سے آگاہ کر سکتا ہوں، تمام ثبوت ان کے سامنے میں پیش کر سکتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلو، صاحب نے پوچھا کہ کیا جو سوموار والے دن ایک کیس لگا ہوا الیکشن کے اندر، الیکشن کا لدم قرار دینے کے بارے میں، تو کیا آپ اس میں اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ جو کیس لائے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا، اور جب یہ کیس چلے گا تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ رجسٹری کے اندر جو ہے وہ تمام ججز نے مل کے یہ ایک میٹنگ بھی کی اور کہ اس الزامات کے اوپر جو ہے وہ کیا سو موٹو ایکشن لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. بالآخر تمام جو چیف جسٹس کی سربراہی میں جو میٹنگ ہوئی اس میں یہی فیصلہ کیا گیا کہ جو کیس آلریڈی سپریم کورٹ کے اندر لگا ہوا ہے اسی کیس کی سنوائی کی جائے گی. جی ناظرین، اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر اپنا بھرپور ریاکشن دیا ہے. اور تحریک انصاف نے جو ہے وہ اس پریس کانفرنس کے بارے میں کہا کہ ہمارے یہ پریس کانفرنس ہمارے جو دعوے تھے، جو ہماری بات تھی اس کی تائید کے لیے کافی ہے. کمشنر چھوٹا عہدہ نہیں ہے، کمشنر ایک بہت بڑا عہدہ ہے، ایک ڈویژن کا سربراہ ہے، اور اس کے اندر جو تمام جو ملازمین ہیں وہ اس کے متحد کام کر رہے ہیں اور ان کے احکامات ماننے کے پابند ہیں. لہٰذا کمشنر اگر اس بات کو کنفیس کر رہا ہے تو ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف پنڈی ڈویژن میں نہیں بلکہ اسلام آباد اور دیگر ملک کے جو اضلاع ہیں وہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کے رزلٹ کو چینج کیا گیا ہے، عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے. مگر سب سے دلچسپ صورتحال یہ رہی کہ نون لیگ نے اس کے اوپر ایکسٹرا آرڈینری جو ہے وہ اپنا ریاکشن شو کیا. اس سے پہلے کہ میں نون لیگ کا ریاکشن آپ کے سامنے رکھوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے بھی لیاقت علی چٹھا کے الزامات کے اوپر جو ہے وہ کمیشن قائم کرنے اور ان کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا ہے. جو نون لیگ کے جو ریاکشن تھا وہ بہت ہی زیادہ سویئر تھا اور فوری طور پہ تھا. اور انہوں نے جو ان کے جو ترجمان ہیں مریم اورنگزیب، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی. انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس نے پریس کانفرنس کی، رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کی، ملک محمد احمد خان نے پریس کانفرنس کی، خواجہ آصف نے جو ہے وہ بھی پریس کانفرنس کی. انہوں نے بھی اپنے میڈیا ٹاک کے اندر یہ ساری چیزیں بتائیں. اور بی بی سی نے جو ہے نون لیگ کے رہنماؤں کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھی نون لیگ کے جو رہنما ہیں ان کے مطابق کمشنر کے جو الزامات ہیں وہ ریاست اور فوج کے خلاف سازش ہے. یہ 9 مئی پارٹ 2 ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمشنر نے اپنے الزامات کے اندر فوج کا نام نہیں لیا، کسی جنرل کا نام نہیں لیا، کسی فوجی عہدیدار کا نام نہیں لیا، اور اس کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں، کوئی لفظ نہیں بولا. اور اس طرح کے بیانات اگر ملک محمد احمد نون لیگ کے ترجمان کے طور پر یہ بیان دے رہے ہیں، ان بیانات کا کیا مقصد سمجھا جائے؟ کیا یہ نون لیگ جو ہے وہ پریکاشنری طور پہ جو ہے وہ کچھ میز لے رہی ہے، کچھ حفاظتی اقدامات لے رہی ہے، اور وہ پہلے سے یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ یہ 9 مئی پارٹ 2 ہے، اور اس آڑ کے اندر جو ہے نون لیگ اپنے جو لوگوں کے ذریعے کچھ ایسا 9 مئی پارٹ 2 کروانے جا رہی ہے، جو انہوں نے یہ پریس کانفرنس کے اندر، جو پریس ٹاک کے اندر جس کو بی بی سی اردو نے کور کیا ہے اور دیگر اداروں نے بھی کور کیا ہے کہ یہ 9 مئی پارٹ 2 ہونے جا رہا ہے. ایسی کسی قسم کی نہ تو کسی کو دھمکی موصول ہوئی ہے،
نہ کسی نے اپنا کنسرن شو کیا، نہ کسی نے اپنی انسیکیورٹی شو کی ہے. کسی آر او نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. کسی آر او نے یہ نہیں کہا، کسی جماعت نے، کسی کارکن نے یہ نہیں کہا کہ آر اوز کو مار دیا جائے، آر او کو ان کا گراؤ کر لیا جائے، ان کا سماجی سوشل بائیکاٹ کیا جائے. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. پھر نون لیگ کے جو رہنما ہیں انہوں نے یہ بات کیوں کہی کہ یہ 9 مئی پارٹ 2 ہونے جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے. یہ آنے والا وقت جو ہے وہ اس بات کو ثابت کرے گا. جی اس کے ساتھ ساتھ اسی کانٹیسٹ کے اندر جو ہے آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک جو بڑی ایک کمپین ہے، مبینہ طور پر محترمہ مریم نواز کا ایک 2022 کا ایک ٹویٹ جو ہے اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، جس میں مریم نواز نے اسی لیاقت علی چٹھا کو اپنا جو وہ پاکستان کا ایسٹ، پاکستان کا سرمایہ قرار دیا تھا کہ یہ بہت قابل افسر ہے. بہت ساری تفصیلات اور بھی ان کے بارے میں جو ابھی تک موصول ہو رہی ہیں. ان کے جو تعلق ہے وہ کیا ہے، ان کا کس پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، ان کا بائی علاقہ کون سا ہے، وہاں پہ ان کے جو بیٹے ہیں، جو ان کے بھائی ہیں، جو ان کے دیگر رشتہ دار ہیں، وہ کن کن عہدوں پہ ہیں، کن کن سیاسی پارٹیوں سے وابستگی رکھتے ہیں. یہ ساری انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اور ایک چیز، یہ ساری انفارمیشن آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے. ایک چیز جو میں آپ کو خاص طور پہ بتانا چاہ رہا ہوں، وہ خواجہ آصف کا بیان تھا. اور خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا ہے کہ جناب اگر کمشنر صاحب کا ضمیر اتنا بے چین تھا تو انہوں نے 9 روز کیوں انتظار کیا، 9 روز پہلے ان کا ضمیر بیدار کیوں نہیں ہوا. تو خواجہ صاحب آپ بھی تھوڑا سا خیال کریں. آپ کے جو سیالکوٹ کی عوام ہے ان کا ضمیر تو 8 فروری کو جاگ گیا تھا، اور 9 فروری کو آپ نے ان کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مارا تھا. آج آپ سیالکوٹ کی گلی کوچوں میں جائیں، بازاروں چراہوں میں جائیں، آپ اس کے تھڑوں میں بیٹھیں، آپ ان کے بڑوں اور چھوٹوں کو سے پوچھیں تو تمام لوگ چیخ چیخ کے پکار پکار کے یہ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب آپ سیٹ ہار چکے تھے، اور آپ نے اسی دھاندلی کے ذریعے جس کا پردہ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے فاش کیا ہے، اسی دھاندلی کے ذریعے آپ نے اس سیٹ کو جیتا ہے. اور اگر لیاقت علی چٹھا کا ضمیر جاگ گیا ہے تو آپ بھی اپنے ضمیر کو پانی کے چھٹے ماریں تاکہ وہ بھی جاگ جائے اور آپ پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ ان کو واپس کر سکیں. جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا نیوز ولاگ. آپ کا اس کو پوری طرح سننے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو کے اندر آپ کو مزید تفصیل اسی موضوع پر اور جو ذکر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ کو مہیا کریں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ